बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आतिफ़ ख़ान हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल इलेक्शन डे है, 17 जुलाई। सब लोग अपने अपने जो पसंदीदा उम्मीदवारान हैं उनको वोट कास्ट करेंगे। सबको करना चाहिए। जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मुल्क की तरक्की और खुशहाली होगी और अच्छी गवर्नमेंट्स जो हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। अगर PMLN जीत जाती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू तो हम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो। और अगर गवर्नमेंट PTI की आती है तो वो तो सबके लिए बेहतर रहेगा। नाज़रीन, पाकिस्तानियों की हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री ये है कि ये अपने जितने भी मोहसिन होते हैं ना, यानी जो इन पे एहसान करते हैं, ये इनको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसके अलावा भी किसी ने कोई भी काम किया हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, ये फ़ौरन उसको भूल जाते हैं। इस पाकिस्तानी कौम को कुछ याद नहीं रहता कि इस शख्स ने फ़लाँ टाइम पे क्या काम किया था। इसलिए थोड़ा सा डेटा चेक करना ज़रूरी होता है ताकि आपको और मुझे बावर कराया जा सके कि ये शख्स आया पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा। मैं फ़ेसबुक और ट्विटर देख रहा था और उसमें कुछ लोगों से बात हो रही थी। वो ये बात कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में, यानी 3.5 साल का दौरे इक़्तिदार था, इसमें आखिर ऐसा क्या काम किया है जो काबिल ज़िक्र है या काबिल तारीफ़ है। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ डेटा ऐसा निकालूं और उसको मैं लिख के याद कर लूं या आपके सामने पेश कर दूं, और मैं ये बावर कराने में आपको और ख़ुद को कामयाब रहूं कि वाकई इमरान खान साहब का दौरे इक़्तिदार अच्छा था या बुरा। तो मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखने लगा हूँ जिससे आपको या मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे खिलाफत में या दौरे इक़्तिदार में क्या ऐसे किए थे जो पाकिस्तानियों को याद रहने चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने मनसब इक़्तिदार जो संभाला वो था अगस्त 2018 और अप्रैल 2022 तक ये वज़ीर आज़म रहे। ये पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म थे जिन्होंने मनसब इक़्तिदार संभाला और ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गए एक ऐसे वज़ीर आज़म जो गरीब आवाम का दर्द रखते हैं। आइए हम देखते हैं कि इन्होंने ऐसे कौन से काम किए जिसकी वजह से ऐसा मशहूर हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोविड से हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि कोविड-19 पाकिस्तान में जब आया था तो उसने बहुत तबाहकारी मचाई थी और इमरान खान साहब वो वाहिद ऐसे लीडर थे जो लॉकडाउन नहीं लगाना चाह रहे थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि गरीब लोग, मज़दूर और छोटा तबका यानी छोटे दुकानदार, इनकी रोज़गार इनसे छिन जाएगी तो ये ज़िंदा कैसे रहेंगे, ये खुराक कहाँ से हासिल करेंगे। इन्होंने इसी वजह से पहले स्मार्ट लॉकडाउन से स्टार्ट किया। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा डेथ टॉल बढ़ गया तो इनको मजबूरन फुल लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन उसके दौरान भी उन्होंने क्या काम किए या किस तरह से इसको कोऑप किया, आइए हम इसका जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, और वो ये है कि पाकिस्तान के पास पन बिजली बनाने के लिए, यानी पानी से बिजली बनाने के लिए डैम मौजूद नहीं है। और ये ऐसा मसला है जिस पे किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक कोई काम नहीं किया। इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में 2 डैम्स पे काम किया, एक दिया मीर बादशाह डैम और दूसरा मोहम्मद डैम। दिया मीर बादशाह डैम पे भरपूर काम जारी है और मोहम्मद डैम पे काम उससे पहले स्टार्ट हो गया हुआ था। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट 1998 में स्टार्ट किया गया था और इसको स्टार्ट करने वाले नवाज शरीफ साहब थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागज़ी कार्रवाइयों तक रहा, इस पर कोई काम नहीं हुआ और कोई फ़ंड्स जारी नहीं किए। इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा इस प्रोजेक्ट को फ़ंड्स जारी किए और इसमें जो हमारे साबिका चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं साकिब निसार साहब, उनके साथ मिल के इन्होंने बहुत काम किया। और उस दौरान में इन्होंने 15 जुलाई 2020 को, यानी 2020 में रिवर इंडस के पास, यानी चिलास वैली के पास, इन्होंने इसको स्टार्ट करवाया। प्रैक्टिकली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। ये डैम 4500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट बाय IK, यानी कि इमरान खान। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में खैबर वैली के नज़दीक मोहम्मद डैम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया था और इसका स्टार्टिंग टाइम 2 मई 2019 है। यानी इमरान खान साहब ने इस डैम पे पहले काम स्टार्ट किया। उसके बाद 2020 में 15 जुलाई को उन्होंने दिया मीर बादशाह डैम का काम स्टार्ट किया। जो मोहम्मद डैम था वो 800 मेगावाट बिजली पैदा करता था, जबकि दिया मीर बादशाह डैम 4500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है और ये काम फुल थ्रॉटल से स्टार्ट हुआ है, यानी भरपूर काम इस पर जारी है। नाज़रीन, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जितनी दफ़ा भी मनसब इक़्तिदार पे आई
ان میں سے کسی نے بھی آج تک کشمیر کے ایشو پہ آواز نہیں اٹھائی۔ عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی، اور انہوں نے مودی کے بارے میں ساری دنیا کو یہ باور کروایا کہ مودی کشمیریوں پہ مظالم ڈھا رہا ہے اور ان کا قتل عام کر رہا ہے، یعنی مودی کو ایکسپوز کیا۔ اور یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا کہ کسی وزیر اعظم نے انٹرنیشنل فورم پہ اتنے بھرپور طریقے سے کشمیر کی حمایت کی اور اس کی وکالت کی۔ نواز شریف صاحب نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ مودی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنے سے گریز کرتے رہے اور وہ مودی کے ساتھ کھڑے رہے، یعنی انہوں نے مودی کی حمایت کی، اس کی مخالفت کو انہوں نے کبھی بھی نہیں اپنایا۔ اب آج اس چیز کو جسٹیفائی کرنے میں ہمیں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی کہ کشمیریوں کے ساتھ کون کھڑا ہے، نواز شریف یا عمران خان۔ ایک بہت زبردست افیکٹو ڈپلومیسی تھی عمران خان صاحب کی، وہ بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ سلسلہ کچھ یہ ہے کہ ایک کیس تھا کارکی کیس۔ کارکی کیس یعنی کیراڈنیز الیکٹرک کمپنی، ایک ایسی کمپنی جس کے تحت 2008 اور 2009 میں رینٹل پاور پروجیکٹس لگائے گئے تھے پاکستان میں بجلی بنانے کے لیے۔ یہ چونکہ بہت مہنگے تھے اور یہ پیپلز پارٹی نے ایکوائر کیے تھے، ان کو ختم کیا گیا یا روک دیا گیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک پینلٹی ڈالی گئی اسی کمپنی کی طرف سے، اور وہ $1.2 بلین کی پینلٹی تھی۔ عمران خان صاحب نے اپنی افیکٹو ڈپلومیسی کے تھرو اور ود دا ہیلپ آف طیب اردوان انہوں نے اس پینلٹی کو ویو آف کرایا، اور یہ پاکستان کو بہت بڑا فائدہ پہنچا اس چیز سے۔ ناظرین، عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں یا واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کووڈ-19 کے دوران ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور وہ کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈیٹ یعنی کہ جو پاکستان پہ قرضہ تھا اس کے لیے آواز بلند کی۔ دنیا جہان میں انہوں نے اس کیس کو پیٹ کیا، اور پاکستان کو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان نے $2.4 بلین کا جو قرضہ تھا اس میں ریلیف حاصل کیا۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ناظرین، ہمارے اس دردمند وزیر اعظم یعنی عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور بھی ہے۔ بیسکلی بہت سارے لوگ اوورسیز جیلوں میں بند تھے، یعنی کہ دبئی اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کی جیلوں میں قید تھے مختلف کیسز میں، اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں تھاؤزنڈس آف پاکستانیز یعنی ہزاروں لوگوں کو رہائی دلوائی اور انہیں پاکستان لے کر آئے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ عمران خان صاحب کے پہلے ٹینیور میں یعنی پہلے 22 مہینے میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو ریڈیوس کیا گیا، کم از کم $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو $3 بلین پہ لایا گیا، یعنی یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو $9.7 بلین کے تھے جب یہ اقتدار میں آئے، انہوں نے اس کو بڑھا کے پہلے 22 مہینوں میں $12.3 بلین تک پہنچایا، اور الٹیمیٹلی $22 بلین تک لے گئے۔ کب تک؟ اپریل 2022 تک، جب تک ان کا اقتدار تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سارے کام کیے جو میں آپ کو شارٹلی بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے پی ایم آفس کا جو سٹاف ہے وہ کم کیا، 552 ملازمین سے کم کر کے 298 یعنی 298 ملازمین کو رکھا، اور باقیوں کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ اور اپروکسیمیٹلی 509 ملین کا جو ایک ایکسپینڈیچر تھا جو کہ خرچہ ہوتا تھا اس کو کم کر کے 339 ملین پہ لے کے آئے، یعنی یہ قریباً 33% تک ریڈیوس کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور کیمپ آفیسز نہیں بنائے گئے، صرف بنی گالا ان کا ایک واحد آفس تھا جہاں یہ اکثر بیٹھتے تھے اور وہاں پہ کئی فیصلے کیے جاتے تھے، یعنی انہوں نے آسٹیرٹی کو اپنایا اور پاکستان کا خرچہ بے شمار جو ہوتا تھا وہ کم کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی اس کو بھی بہت زبردست طریقے سے بڑھایا، اور وہ پہلے 9 مہینے میں $2.1 بلین تک بڑھ گئی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور فائنینشیل ایئر 2019 سے 2020 کے درمیان میں یہ سب سے زیادہ تھا جو پچھلے 11 سال میں تھا۔ 22 مہینوں کے دوران یعنی پہلے 22 مہینوں میں ہی عمران خان صاحب نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو $37 بلین سے کم کر کے $21 بلین تک کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا۔ غریبوں کا درد رکھنے والے اس وزیر اعظم نے مختلف جگہوں پہ پناہ گاہیں بنائیں، اور 22 مہینے کے ٹائم میں 200 سے زائد پناہ گاہیں بنائی گئیں جہاں پہ غریب لوگ جو فٹ پاتھ پہ سونے پہ مجبور تھے وہ وہاں پہ آرام کر سکتے تھے، یعنی راتوں کو گزارنے کے لیے ان کے پاس ایک مناسب اور اچھی جگہ اویلیبل ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو کرتارپور کا ایک بہت زبردست پروجیکٹ
عمران خان صاحب نے محض 2 سے 3 مہینوں میں کمپلیٹ کروایا۔ کرتارپور کوریڈور کیا ہے؟ سکھوں کے لیے ایک ایسی عبادت گاہ کی جگہ ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ سکھوں کا مکہ ہے، یہاں پہ عبادت کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے سکھوں کے لیے فیور کیوں کی؟ 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا، اس سے پہلے ہندوؤں نے ان کو ورغلا کے اور ان سے جھوٹ بول کے مسلمانوں کا جینوسائیڈ اسی سکھ برادری سے کروایا تھا۔ ان سکھوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، لیکن وہ سب غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا تھا۔ آج انہی سکھوں کو کرتارپور کوریڈور بنا کے ہم نے اپنے حق میں کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اب ان کا ووٹ، ان کی ہمدردی اور ان کا سارا ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اب جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا، وہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 10 بلین سونامی ٹریز پروجیکٹ، یہ عمران خان صاحب نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس پروجیکٹ کو ساری دنیا میں بہت زیادہ سراہا گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے KPK میں 1 بلین ٹریز یعنی 1 ارب درخت لگائے، اور اس کے بعد 350 ملین درخت اب تک پنجاب میں لگ چکے ہوئے ہیں۔ یہ پولیوشن کو اور گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے بہت بڑا ایک ایسا قدم ہے جو کسی نے آج تک نہیں سوچا۔ عمران خان صاحب پوری دنیا میں واحد شخص ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اور پوری دنیا میں اس کی بے پناہ تعریف کی گئی، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے یہ پروجیکٹ کو مکمل کروایا۔ ابھی اس پہ بہت سارا کام ہونا باقی ہے، لیکن ان کی اقتدار کو ختم کرنے کے بعد یہ پروجیکٹ بھی رک گیا ہے۔ ناظرین، جو پہلا لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا نا، جس کو ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، وہ 23 مارچ 2020 کو لگایا گیا تھا، اور یہ سمارٹ لاک ڈاؤن الٹیمیٹلی فل لاک ڈاؤن میں چینج ہوا، اور جون 13 2020 کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگانا پڑا۔ اس دوران میں چونکہ ڈیتھ ٹول بہت بڑھ گیا تھا، لہٰذا یہ اسٹیپس لینے پڑے، لیکن عمران خان صاحب نے اس غریب عوام کے لیے، یعنی غریب طبقے کے لیے، ایک بہت اچھا پروگرام سٹارٹ کیا جس کا نام تھا احساس پروگرام۔ اس کی جو کوآرڈینیٹر تھیں یا جو اس کی ڈائریکٹر تھیں، وہ تھیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر۔ انہوں نے بہت محنت کی، سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور انہوں نے بہت جانفشانی کے ساتھ اور بڑی دردمندی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ پروگرام کنٹینیو کیا، اور اس احساس پروگرام کے مطابق جو ہر فیملی تھی اس کو 12,000 روپے دیے گئے مسلسل 6 مہینے تک۔ بیسیکلی 12 to 15 ملین فیملیز جو ہیں ان کو یہ فنڈز دیے گئے، اور 150 بلین روپیز اس مد میں دیے گئے۔ یہ بہت بڑا ایک کارنامہ تھا جو کسی بھی احساس اور درد مندی رکھنے والے وزیر اعظم کا کام ہو سکتا ہے، کسی عام بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو آپ کے بجلی کے بلز تھے، یعنی چھوٹے دکانداروں کے، وہ بھی پے کیے گئے تھے تاکہ آپ پہ بجلی کے بلوں کا بوجھ نہ پڑ سکے۔ اس سے زیادہ افیکٹولی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ایک اور پروجیکٹ جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے صحت انصاف کارڈ۔ صحت انصاف کارڈ کا انعقاد کیا گیا، اور فی فیملی 10 لاکھ روپے تک کی انشورنس، ہیلتھ انشورنس دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی عمران خان صاحب کی، اور نہ صرف یہ کہ یہ پنجاب میں اور پاکستان میں بلکہ کشمیر میں بھی اپلائی کیا گیا۔ ناظرین، کشمیر میں قریباً 1.2 ملین فیملیز کو صحت انصاف کارڈ فراہم کیا گیا، اور 4.6 ملین فیملیز کو پنجاب میں یہ کارڈ دیا گیا، جس کا اجرا کیا گیا، اور وہ لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ ایک اور ثبوت میں آپ کو ایسا پیش کرنے لگا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک دردمند لیڈر ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $102 فی بیرل کے حساب سے تیل بک رہا تھا، اور انہوں نے اس کے باوجود صرف 150 روپے لیٹر پیٹرول کا ریٹ رکھا تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے، اور اس امپورٹڈ گورنمنٹ یعنی شہباز شریف صاحب نے اس ریٹ کو باوجود اس کے کہ یہ $90 سے بھی نیچے آ گیا، سٹل 250 پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ اب صرف 18 روپے کا ریلیف دے رہے ہیں، وہ بھی چند دنوں کے لیے، اور وہ بھی الیکشن کیمپین کے طور پہ۔ اور جیسے الیکشن گزریں گے یہ ریٹ پھر اوپر چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے شاید 250 سے بھی اوپر چلا جائے۔ تو یہ ایک ایسا ثبوت ہے جو عمران خان صاحب کو ایک ایسے لیڈر ثابت کرتا ہے جو اس عوام کے لیے درد رکھتے ہیں اور غریب عوام کو ریلیف دینے میں سب سے پیش ہیں۔ تو صاحبان، اب آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے۔ میں نے عمران خان صاحب کی ساری اچیومنٹس آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور حق انصاف کے ساتھ، کیونکہ اس کی پیش کرنے سے پہلے میں نے کئی دن تک اس کو اسٹڈی کیا ہے، اور اب کئی گھنٹے لگا کے اس کی ترتیب کو مرتب کیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سارا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ موجود ہے،
میری طرف سے کوئی بات نہیں بنائی گئی، یہ سب حقائق پر مبنی ہے۔ اگر آج بھی آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ ڈالیں تو پلیز فار گاڈ سیک ایسے لیڈر کو چنیں جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوا اور آئندہ بھی ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان اور پاکستان کے عوام اور ہمارے آنے والے فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح لوگوں کا انتخاب کریں اور صحیح قیادت کو آگے لے کے آنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ملک کا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے بچوں کی فیوچر کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل 17 جولائی کو آپ ضرور ووٹ ڈالیں اور لازمی طور پہ میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، ایسے شخص کا انتخاب کریں جو پاکستان کے اور اس کے عوام کے حق میں بہتر ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کیا ہوگا، کہ آیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور وہ بھرپور طریقے سے کردار کو ادا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔